नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको सबको सलाम। मैं खुदावंद के हुज़ूर में आज शुक्रगुज़ारी के साथ एक दफ़ा फिर आपके हुज़ूर में और खुदावंद के हुज़ूर में और इस वक्त इस प्रोग्राम को लेके यहाँ पे हाज़िर हूँ। और इस बड़े ईमान के साथ आज मैं खुदावंद के हुज़ूर में आपको भी लेके आता हूँ कि आज जब इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं या देखेंगे तो खुदावंद की बड़ी कुदरत आपको छुए और खुदावंद का जलाल आप पर उस तौर पे ज़ाहिर हो कि आप कलाम की सच्चाइयों को उस तौर पे जान सकें। और जो कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और जो कलाम की बातें आज हम आप तक लेके आएंगे, और वो यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसने यूहन्ना आरिफ को दिया, ताकि वो सारी बातें जिनका होना जल्द होना ज़रूर है वो उसने यूहन्ना आरिफ को दिखाई ताकि वो दुनिया तक भी पहुंचा दे। और यूहन्ना आरिफ ने इस मुकाशवा को जो है वो अंजील मुक़द्दस के जो नया अहदनामा में उसमें लिख दिया। और ये बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब इसलिए लिख दी गई ताकि मैं और आप और वो सब लोग जो कलाम से मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं और जो कलाम की सच्चाइयों को जान के उस सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं, वो उस राह पे आगे चलते चलते उस जगह तक पहुंच जाएं जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद का कलाम हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि सच्चाई का रास्ता एक ही है और वो रास्ता यीशु मसीह के वसीला से हमें खुदावंद खुदा तक ले जाता है। और यकीनन आज जब हम बात करते हैं आखिर ज़माना की, तो अब बात करते हैं उस मुकाशवा की जो खुदावंद ने दिया। और हमने इस एंड टाइम सीरीज़ में जो आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से जो हम आप तक लेके आ रहे हैं, हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप उस सारे कलाम को जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आके इस दुनिया पे किया और फिर उसने मौत और कब्र पे फतह पाके हमेशा की ज़िंदगी का हमें वारिस ठहराया, और फिर उसने इब्लीस को बरमला तमाशा उसका बना के उसने हमेशा के लिए उसका जो है ख़ात्मा जो है वो ज़मीनी तौर पे या रूहानी तौर पे कर दिया। लेकिन आज हम देखेंगे इस सारे आज के प्रोग्राम में कि कैसे उसका ख़ात्मा मुकम्मल तौर पे ज़मीनी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी मुकम्मल तौर पे होगा। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि जब यीशु मसीह की जो हमने प्रोग्राम किया कि कैसे यीशु मसीह की हुकूमत जब उस वक्त होगी और कैसे वो हुकूमत चलेगी। और आज भी हम बताएंगे, आज का जो हमारा प्रोग्राम है अब आखिर ज़माना और इब्लीस का ख़ात्मा, इसमें भी हम इस बात को बताएंगे कि इस हुकूमत में जब 1000 साल बादशाहत जिसको बाइबल मुक़द्दस में कहा गया है ईमानदारों की वो बादशाहत, और वो जो खुदा के साथ हैं इस वक्त ईमानदार, वो यीशु मसीह के साथ जब जलाली बदलों में आएंगे तो कैसे वो मसीह के साथ उस हुकूमत में शामिल होंगे और वो हुकूमत करेंगे उन ईमानदारों के ऊपर जो उस वक्त 1000 साल बादशाहत में ज़मीन पे होंगे, जो आखिरी दौर में जो बचाए जाएंगे, जो 7 साल मुसीबत के दौर जिसके ताल्लुक़ से हमने प्रोग्राम किए, हम उसमें हमने देखा कि वो लोग जो कलीसिया के ईमानदारों के उठाए जाने के बाद भी ईमान लाएंगे, क्योंकि खुदावंद बार बार इंसान को मौके दे रहा है और आखिरी वक्त तक देता रहेगा। और आज हम यही बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि जब आप जिंदों की इस ज़मीन पे हैं तो आपके पास आज मौका है। और हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी देखा कि कैसे पाक रूह का काम भी इस 1000 साल बादशाहत में साथ साथ चलता है, और कैसे पहली और पिछली बारिश का जिक्र है कि जैसे पुराने अहदनामे में भी और फिर नए अहद में भी हम पाक रूह की कुदरत को देखते हैं। और आज भी खुदा का पाक रूह काम कर रहा है, और आज भी खुदा का पाक रूह आपके लिए मौजूद है। और आप जब उसे पुकारेंगे, आप यीशु को पुकारेंगे, खुदा के पाक रूह को पुकारेंगे, तो वो पाक रूह आएगा और आपको हिकमत और दानाई से मामूर करेगा, क्योंकि
पाक रूह के ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस में लिख दिया गया है कि पाक रूह ही हिकमत और दानाई का रूह है, और खुदा का रूह, पाक रूह जब हम कहते हैं तो ये खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह, हिकमत और दानाई का रूह जब इंसान को मिल जाता है तो फिर वो उस सच्चाई को जानता है जिसे जानना ज़रूरी है। और आज जब हम बात करने को हैं इस आज के अपने उन्वान के ऊपर, आखिर ज़माना और इब्लीस का ख़ात्मा, तो हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इस बात को देखेंगे कि इब्लीस जो शुरू से ही जो है वो इंसान को बहकाता आया, डिसेप्शन यानी कि एक गलत राह पे वो चलाता आया है। आखिरी वक्त में भी वो पूरी कोशिश करेगा कि वो फिर से बहुत सौ को जो कि ईमानदार उस 1000 साल बादशाहत में हैं और जो उनकी औलाद होगी उनको बहकाए और उनको बहका के फिर वो खुदा से दूरी में ले जाए। तो इसकी ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान, आप जानते हैं कि खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं और एक अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हुए ये यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी हैं, उस मिनिस्ट्री को चलाते हैं। लूटन एशियन चर्च के ये पास्टर हैं वहाँ पे, और एक अच्छा जो सेकुलर जॉब में है। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको हम वेलकम करते हैं। पास्टर तहसीन, आज ख़ास तौर पे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि कैसे खुदा के पाक रूह जो आखिरी हमारा हिस्सा था प्रोग्राम का, कि उस दौर में काम करेगा और कैसे उसका जलाल ज़ाहिर होगा। और हमने बात की थी कि वो जलाल जो मूसा पे ज़ाहिर हुआ, वो जलाल जो खुदा के बड़े बड़े खादमीन पे ज़ाहिर हुआ, इब्राहिम पे ज़ाहिर हुआ, वो जलाल जो वो उस वक्त हैकल में और खैमा इत्तबा में आता था। लिखा है कि वहाँ पे खुदा का जलाल ऐसा ज़ाहिर होता था कि है जो काहिन है वो खड़े नहीं रह पाते थे। तो ये जलाल आप इसको एक ताल्लुक़ से ज़रूर थोड़ा सा बताएं ताकि हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें। ये खुदा का अबर है, खुदा की ग्लोरी है, और इसको शकीना भी कहते हैं इब्रानी में। और हम देखते हैं कि जब खैमा में आप बात कर रहे हैं कि उंडेला जाता था लहू, उस वक्त तो जानवरों का, लेकिन उस वक्त भी साल में एक दफ़ा वो नज़र आता था काहिन को। और फिर साथ में हम देखते हैं कि वही जलाल आग के सतून की मानंद जो है वो आगे आगे चलता था बनी इसराइल के। और वही जलाल जो है पाक रूह के थ्रू हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का वक्त आता है और आग की फटती हुई ज़ुबानें जो है वो नज़र आती हैं। आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, मुझे लग रहा था कि आप एलिया का नाम भी ले लेंगे। बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और एलिया प्रॉफिट ऐसे हैं जो कि कलीसिया को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि वो उठाए गए थे। और रैप्चर का सा समा जो है, और एलिया और मूसा के बारे में हमने फिर बड़ी डिटेल में बात भी की जब हम नरसिंगों के बारे में सीख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा खुदावंद का शुक्र। और इब्लीस के जो ख़ात्मे की आज हम बात करेंगे, तो तकरीबन 2 प्रोग्राम पहले हमने इब्लीस की बिगिनिंग की बात की थी और हमने देखा था कि कहाँ से आगाज़ हुआ था। और जैसे कलाम में पहली कलीसिया जो है उसको लिखा गया मुकाशफा ही की किताब में हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। और एक वक्त था कि इब्लीस जो था वो इब्लीस नहीं था, वो फ़रिश्ता था, और वो लूसीफ़र के नाम से जो है वो जाना जाता था और खुदा की हुजूरी में था, सबसे ज़्यादा मुकर्रब था, सबसे ज़्यादा कह लें कि खुदावंद उनसे प्यार भी, जितने भी काम करते थे लाइक ऑब्वियसली फ़रिश्ते सब भी, तो सभी से प्यार करते, लेकिन इतना करीब होना और इतना पावरफुल इसको बनाया गया कि खुदा इसको प्यार भी करता था। लेकिन क्या हुआ कि अपने ही कामों से, अपने ही दिल की बुराई जो है, और आज़ाद मर्ज़ी आसमान में भी है, जैसे हम देखते हैं कि इन फ़रिश्तों ने और उसके साथ एक तिहाई उन्होंने अपनी मर्ज़ी की, और फिर ये हुआ कि वो नुकसान कर गया अपना, ऐसा नुकसान कि बिलाखिर वो इर्रिवर्सिबल जो है सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। तो हो गया, और अब इब्लीस को जो है वो 1000 साल के लिए बांध दिया गया है, जहाँ तक हमने पढ़ा है। और फिर हम देखेंगे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछली दफ़ा एक सवाल किसी का आया था, बिल्कुल आखिर वक्त में आया, हम उसका जवाब दे सके, आप उसको क्विकली शॉर्ट सा उसके बताइएगा। सवाल किसी ने किया कि क्या पुरानी शरीयत पे हमें चलना है या नई शरीयत पे चलना है, तो ये आप ज़रा इसका। बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि पुरानी शरीयत किन को दी गई, हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है, और किस मकसद के लिए दी गई। और अगर इस चीज़ को समझना है तो इब्रानियों का ख़त पढ़ें बड़ी डिटेल में।
تو بائبل میں لکھا ہے کہ 2 پیرلل کہانتیں چل رہی تھیں اور چلی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ شریعت دی گئی اور اس کے جو تقاضے تھے وہ لاوی کے گھرانے کو اس مقصد سے دیے گئے کہ لاوی کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ ہیکل کے اندر یا خیمہ کے اندر خدمت کریں، اور چونکہ وہ خود جسمانی تھے اور انسان تھے اور فالن تھے اور کمزور تھے، گناہ گار تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو قربانیاں لے کر آئی جاتی تھی پرانی شریعت کے حوالے سے وہ بھی ساری جانوروں کی تھی، تو اور اس کا نتیجہ بھی ہمیشہ کا نہیں تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بائبل لکھا ہے کہ سال بسال قربانیاں لے کے آتے تھے، ٹیمپریری ایک سلوشن تھا۔ تو جب ہمیں دوسری کہانت جو کہ بڑی کہانت ہے جس کو ملک صدق کی کہانت کہا جاتا ہے، ہمارے پاس ایک افضل قربانی ہے جو کہ فار ایور کے لیے ہے، ایک ہی دفعہ اپنا خون لے کر چلا گیا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ریوائزڈ خدا کا قانون ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آ کر اس کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلین کر کے، میرا خیال ہے کہ جو نئے عہد کی شریعت ہے وہ زیادہ سخت کر دی گئی ہے، پہلی والی شاید پھر بھی بچت تھی، جیسے لکھا نا کہ تم سن چکے ہو کہ تو زنا نہ کرنا، اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے پرائی عورت پر بری نگاہ سے دیکھے، پہلے لکھا تھا کہ قتل نہ کرنا، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرے، بھائی کو غصہ کرے، گالی دے، تو وہ قتل کی سزا کے مترادف ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پاکیزگی پر بیسڈ ہے۔ بالکل، اور اس میں خاص طور پہ ایک اور بات کہ پرانے عہد میں ہم نے بہت سی اپنے پروگراموں میں اس بات کو کیا اور بتایا کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے رہے جو ایک چھوٹے اسکیل پہ اس وقت ہوئے، اور جب یہ اینڈ ٹائمز آئے گا اس وقت بڑے اسکیل پہ وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے۔ جیسے اس وقت مصر میں جب بہت سی جو اس وقت بلائیں نازل ہوئیں تو وہ صرف مصر پہ نازل ہوئیں، لیکن اب جب بلائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نازل ہوئی ہیں، وہ جو 4 چیپٹر آنورڈ سے لے کے 18ویں چیپٹر تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو ایک خاص طور پہ وہ کہہ لیں کہ ججمنٹ آ رہی ہے، فرشتوں کے وسیلہ سے آ رہی ہے، اور وہ سارا کچھ اب پورے گلوبلی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو شریعت تھی اس وقت دی گئی تھی صرف ایک قوم کو، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ گلوبل ایک ہے سارا، تو اس کا امپیکٹ گلوبل ہے، اس کی امپلیکیشن گلوبل ہے، اور اس کا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی جو رہائی سب کے لیے ہے وہ گلوبلی سب کے لیے ہے۔ اس وقت صرف بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ یہ کرنا، اور یہ جب کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، دوسری قوموں کو نہیں۔ لیکن اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی اس کے کفارے پہ ایمان لائے، یسوع مسیح پہ ایمان لائے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ میں اس میں تھوڑا سا ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی لیٹ سے کہ کہتا ہے جی میں نے، کیونکہ پاکستان میں نا ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بدعتی ہیں، اور میں بڑا قریبی جانتا ہوں اس لیے کہ کیونکہ میں نے ان کو بڑا قریبی دیکھا ہے، میسی اینکس اور یہ سب، اور وہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پورے طور پر شریعت پر عمل کرنا، جو کہ ایک ناممکن بات ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ اب میرا جو کویسچن بھائی سے ہے، جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کس مقصد سے شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ آیا آپ کہتے ہیں کہ میں عمل کروں تاکہ نجات پاؤں، یا پھر دیکھیں شریعت کے کچھ ایسے حصے ہیں جو کہ ابھی بھی لاگو ہیں، جیسے مورل لا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، شادی کے قوانین کس سے کر سکتے کس سے نہیں، اور خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، خدا کا نام بے فائدہ نہ لے، بت نہ بنا، یہ جادوگری، یہ سب جو مورل کنڈکٹ ہے یہ خدا سے جڑے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے، لاگو ہی نہیں ہیں، اور وہ یا تو نل اینڈ وائڈ ہیں یا پھر موقوف ہو گئے ہوئے ہیں، یا پھر ہم یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ کچھ جو مورل لاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور دیے اس وقت تھے جو اس وقت کے لیے تھے، اس وقت کے ظاہر ہوتے ہیں، یا تو سول لا تھا یا مورل تھا یا سیریمونیل لاز جو قربانیوں کے والے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اچھا سول لا کا تعلق ایریا کے ساتھ ہے۔ اب جیسے لکھا ہے کہ اپنا چھت پہ منڈیر بنانا، اب ہم جن چھتوں پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہ قانون نہیں لاگو ہوتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ خدا چاہتا تھا کہ کسی کا نقصان ہو۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے وہ بھی دیکھنا ہے ہمیں، صرف ہم نے ایکسپلین ان کو کر دیا کہ اس جو سچویشن کے حساب سے اب ہم پہ مورل لا تو اپلیکیبل ہیں، پوری دنیا پہ ہیں، لیکن جو دوسرے اس سول لا سے یا دوسرے لا سے وہ اب ہمارے پاس لاگو نہیں ہے۔ اور کیونکہ قربانی اگر ہم کرنا شروع ہو جائے تو پھر یسوع کی قربانی کہاں گئی؟ بالکل، جو یسوع نے پھر جب آخری کلمہ جو کہا تھا کہ تمام ہوا، تو پھر کیا تمام ہوا؟ اور یہ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے جو
بڑا تیاری میں بیٹھے ہیں کہ قربانی کا گوشت 2-3 دن بعد کھائیں گے. سو ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں بڑا یہ ایک دل ہلا دینے والی بات بھی ہے اور دل کو خوش کر دینے والی بات بھی ہے. دو اس میں چیزیں ہیں آج کے اس میسج میں. اس میں اگر آپ مکاشفہ 20واں باب اور 7ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان جو ہے ابلیس جو ہے وہ قید سے چھوڑا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہم تھوڑا سا اس سبجیکٹ میں آگے جائیں گے تو میں نے کہا نا کہ ایک دل ہلا دینے والی بات ہے اور ایک خوشی کی بات ہے. اور اس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دیا گیا, اس کا خاتمہ ہوا. ہم اس پر پہنچیں گے اس جگہ تک بھی, لیکن دونوں باتیں میں نے اس لیے کر دی کہ یہ ایک دم لوگ ڈر نہ جائیں کہ یہ چھوڑا جائے گا تو پھر کیا بنے گا, پھر کیونکہ وہ دنیا کو کیا پھر سے اسی طرح ہی ستائے گا, کیا کرے گا, کیسے کرے گا. لیکن خوشی کی بات ہے جو ہم بتائیں گے کہ وہ پھر ہمیشہ اس میں ہے. اب کویسچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ ابلیس چھوڑا کیوں جائے گا, چھوڑا. اب دیکھیں اس کے چھوڑے خدا کا کام, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام خدا کا بے مقصد نہیں ہے. اب حکمت ہے اس میں اور خدا کا. اب ابلیس تو خوش ہوگا کہ میں چھوڑ دیا گیا, لیکن خدا اس سے ایک اپنا مقصد لینا چاہ رہا ہے, ایک اپنا پرپز لینا چاہ رہا ہے کہ اس دور میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب ایماندار, جب 1000 سالہ بادشاہت میں بھی ہم نے اس بات کی تھی کہ جو ایماندار ہیں صرف وہی 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے. لیکن کیونکہ یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے یہ اس باغ عدن کا عکس جو ہے وہ ہے, تو باغ عدن میں بھی آدم اور حوا کو ایک فری ول دی گئی تھی. اور اس وقت بھی اس 1000 سالہ بادشاہت میں بھی ان ایمانداروں کو, اور ان ایمانداروں کو کہ یہ زمین پہ ایماندار ہیں, یہ وہ نہیں ہے پھر تاکہ لوگ کنفیوز نہ کرے, ان کے غیر جلالی بدن ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اس وقت ان کی عمریں بھی بحال ہو جائیں گی اور وہ جو ان کی اولاد ہوگی, اور لکھا ہے کہ وہ تیزی سے ملٹیپلائی کریں گے وہ اولاد جو ہوگی, اور 100 سال کے ینگ لڑکے ہی ہوں گے, لڑکے ہوں گے, اس میں ان کی عمر بہت بڑھا دی جائے گی. اس لیے عمر بڑھ گئی تو ان کی اولاد بھی بہت بڑھ گئی, ظاہر ہے. اور زمین پہ رہتے ہوئے انہوں نے جب ہوگے تو ایک بہت بڑی خلقت بڑھتی چلی جائے گی. اب اس میں پھر سے جو ہے فری ول جو ہے وہ جو پیدا ہوں گے. اب جو ایماندار ہیں وہ تو والدین ہیں, پاکیزگی میں ہیں, لیکن جو نئی پیدائش والے لوگ ہوں گے وہ پھر اپنی, گو کہ شیطان وہاں نہیں ہے لیکن وہ اپنی فری ول پہ, کیونکہ انسان شروع ہی سے گناہ کی طرف اس کی رغبت ہے, اس کی شروع ہی سے شیطان نہ بھی ہو اس کی سوچ اس طرف جاتی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا بھی بیان کریں کہ یہاں پہ جو خدا نے اس بڑے مقصد کے لیے, جو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس کو استعمال کیا ہے, اس کو ہم اس وقت ہلاکت میں صرف باندھا 1000 سال کے لیے, اس لیے کہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں جتنے بھی جو ہیں پھر سے باقی ذہن والے پیدا ہوں ان کو وہ اکٹھا کرے اور پھر خدا ان کو سب کو ہلاکت میں ڈالے. آپ ذرا اس کو ذرا اور بیان کیجیے. بالکل, یہاں پر 2-3 چیزیں ہم کوئکلی دے سکتے ہیں. ایک, جیسے ہم آف دی ایئر ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جب 1000 برس پورے ہو چکے تو دیٹ مینس کہ فل 1000 ایئر جو ہے وہ دیے گئے ہیں ایمانداروں کو ان انٹرپٹیڈ, کہ جو خداوند کے ایک وعدہ ہے, ایک پرومس ہے کہ یہ سب ملے گا. کچھ نظریات اس میں یہ بھی ہیں کہ 1000 برس کے بالکل اینڈ پہ جا کے جو لاسٹ ایک آدھا ایئر ہے اس میں, یا تو, لیکن دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ however شیطان کو چھوڑا گیا. میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے, جیسے بائبل میں 2-3 جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. ایک جب متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں 26ویں چیپٹر میں, تو متی کی انجیل 25ویں چیپٹر میں 10 کنواریوں کی تمثیل ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگائی, تو جب دیر لگائی تو ایکسپوزڈ ہو گئیں وہ جو کہ بے وقوف کنواریاں تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکسڈس میں, خروج یا کوچ کی کتاب میں, موسیٰ پہاڑ پر گیا اور لوگوں کو کہہ گیا میں 40 دن میں آ رہا ہوں, اور لکھا ہے کہ دیر ہو گئی, اس کو خدا نے اوپر روک لیا اور نیچے جو ہے انہوں نے بچڑا بنانا شروع کر دیا. سو دا سیم پرنسپل اپلائز, ایون دو کہ یہ ڈائریکٹ کوٹیشن نہیں ہے اس پیسج کے لیے, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ لائک اے اسٹرا مین پیسج ہیئر, یا کہہ لیں کہ ایک بنانا چاہ رہا ہوں کہ سیم پرنسپل اپلائز ہے کہ شیطان کو چھوڑا گیا تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جا سکے,
ان کے ایمان کو، کیونکہ جلالی بدن والے جو لوگ ہیں وہ شیطان پر غالب آ کر جلالی بدن پایا نا انہوں نے، تو وہ تو جب شیطان کھلا، کیونکہ اینڈ ٹائم میں تو لکھا نا کہ وہ بڑے غیظ و غضب میں آیا ہے، تو اس دوران میں جنہوں نے برداشت کی ہے اور موت جان دینے تک وفادار ہے، تو وہ تو شیطان پر ویسے ہی غالب آ گئے۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر جلالی بدن والے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو عوام ہیں اور جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے، شیطان جب چھوڑا جائے گا تو وہ ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں ہم نے شیطان کا سنا ہے، ہم نے پتہ لگا شیطان نے ہمیں آزمایا ہے، یا اس کی گندی تاثیروں نے، ابلیس نے آزمایا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں چونکہ شیطان 1000 برس تک قید ہو چکا ہوا تھا، تو اب آبویسلی دیکھیں نا کہ نسلیں پیدا ہوتی گئیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان بھی کوئی تھا یا اس کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ایک فری ول ہے، سو یہ ایک طرح سے جو آزمائش کا جو تھا، اور اکیوزر ہے شیطان، ہی از دا ایڈورسری اکیوزر، تو اس کو ایک لاسٹ چانس جو ہے اس والے سے دیا گیا۔ لیکن شیطان کو یہ چانس نہیں دیا گیا کہ وہ توبہ کر لے یا وہ جو ہے یہاں پر کہے کہ جی شاید مجھے معاف کر دو، نہیں، بیسیکلی اینڈ ہی از گونا ڈو ایگزیکٹلی دا سیم، وہ جو کہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ اس لیے چھوڑا گیا کہ ان لوگوں کی ایک آزمائش ہو، اور اس وقت بھی دیکھا جائے گا کہ کون شیطان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور کون اس وقت بھی ثابت قدم رہے گا کہ نہیں، میں اس کے بات کو نہیں مانوں۔ بالکل بالکل۔ اور میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اوروں تک بھی یہ ساری خدا کے کلام کی باتیں اور خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچیں۔ ہمارا فیس بک پیج ایمان کا سفر ہے، آپ اس کو بھی لائک کریں، اور ہمارے آپ خاص طور پہ یوٹیوب پہ بھی یہ پیج موجود ہے ایمان کے سفر کے نام سے، آپ اس کو بھی لائک کر کے آپ پھر یہ سارے پروگرام جو ہم نے کیے ہیں، ہمارے پچھلے پروگرام بھی جو پچھلے 4 سالوں ہم نے کیے ہیں، وہ بھی اس پہ سب موجود ہیں، اور جو اب یہ سارے اخیر زمانہ کے تعلق سے ہم نے کیے ہیں، تاکہ آپ اس پوری سیریز کو اچھے طور پہ دیکھ سکیں۔ اور ضرور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے، آپ ہمیں سوال دیجئے۔ ہم ایک جیسے ہم نے اس سارے سیریز میں کیا ہے، ہم نے ایک خاص پروگرام کیے ہیں کچھ سوالوں کے لیے، جو خاص سوال آئے تھے، ہم نے تقریباً 4-5 پروگرام کیے جو مکاشفہ کے تعلق سے، بک آف ریولیشن کے تعلق سے جو سوالات تھے، ہم نے ان کا جواب دیا۔ سو آپ ضرور اپنے سوالات ہمیں بھیجیں، اگر اس پروگرام میں ممکن ہو سکا تو ہم اس میں جواب دیں گے، نہیں تو ہم اس کے لیے خاص پروگرام علیحدہ سے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں، یا آپ ہمیں میسج کر کے سوال کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جو شاید نہیں کرتے سوال، یا شرماتے ہیں، یا آنا نہیں چاہتے سامنے، تو آپ کے سوال کی وجہ سے ان کے بھی بہت سے خدشات جو ہیں وہ دور ہوں گے، اور خدا کے کلام کی سچائیاں بہت سے لوگوں تک مزید پہنچیں گی۔ پاسٹر تحسین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے دوسری آیت کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جو 8ویں آیت ہے، جو نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہوئے، اور لکھا ہے کہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جو ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ اب دیکھیں، فرام دا ویری بگننگ ڈسیپشن جو ہے وہ ابلیس کا ہتھیار رہا ہے۔ وہ ڈسیو کرتا ہے، اس کا ایگزیکٹ ورڈ اردو میں ایک دم گمراہ کرتا آیا ہے۔ گمراہ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ خود بھی پہنچ گیا، اور اس کے لیے بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی، جبکہ اس نے گمراہ کر کے قوموں کو، ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے وہ لڑائی کے لیے، جو آخری جنگ کے لیے اس نے اکٹھا کیا، اور وہ اس کے بعد جب اس کو جو بہت شدید طریقے سے خدا لکھا کہ ایک ہی اس کے خدا کے یسوع مسیح تک پہ تھے، اور منہ کی جھڑکی سے وہ سارا کچھ فنا ہو گیا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، تو جب ایک بات کہنے پہ دنیا وجود میں آ سکتی ہے، انسان کا جب دنیا کو، کائنات کو، کل عالموں کو، بڑے بڑے یہ سب چیزیں جو کائنات کی بنی ہوئی ہیں، خدا نے کہا تو وہ ہو گیا، سمندر اور پانی جدا ہو گئے، روشنی کہا ہو جا، ہوگی روشنی۔ تو ایک دفعہ کہنے سے یسوع مسیح کے اس اختیار ہے اس کے پاس، ایک ہی دفعہ وہ کہتا ہے لازر نکلا، ایک ہی وہ کہتا ہے نائن کی وہ جو بیوہ جو تھی، جب اس بیٹا جب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے، اٹھ، اور وہ اٹھ پڑتا ہے۔
यसु मसीह के कहने में क्या मजाल के कोई उसकी नाम सुने। लेकिन यहाँ पे ये जो गुमराह करने वाला इब्लीस है, ये अब फिर से वो अपने उस जो उसने काम शुरू किया था, जो बाग एदन में शुरू किया, फिर खुदा के ख़िलाफ़ उसने काम, जो आखिरी जंग उसने उस वक्त शुरू की थी जब उसकी फ़ौजी उस वक्त थी, और फिर ये अब लास्ट वॉर, ये लास्ट वॉर ऑफ द लास्ट ऑफ द लास्ट जो है इस दुनिया की, क्योंकि इसके बाद जो है हम जब जाएंगे एंड तक इस चैप्टर के, तो और देखेंगे कि इस दुनिया का फिर खात्मा, इवन इंसानी नस्ल का भी खात्मा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये ईमानदार जो ज़मीन पे हैं ये भी जलाली बदन ले लेंगे इस जंग के बाद। तो इसलिए फिर ज़मीन पे ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी और फिर आसमान पे आसमान की बादशाही स्टार्ट होगी। लेकिन आज इस बात को समझने के लिए अब ये ज़मीन के लिखा कि कौमों को ज़मीन के चारों कोनों से, ग्लोबल, इसका अब एक्शन ग्लोबल है, पूरी दुनिया के लिए है। और ये इसको जो आप थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ ज़मीन है, मैं इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तो ये लफ्ज़ है हा एरट्स, तो जिसको इब्रानी में हा एरट्स और उर्दू में अर्ज़ भी कहते हैं, अलिफ रे और ज़ुआद। तो हम देखते हैं कि अर्ज़ का मतलब है ज़मीन से मुराद एरिया की बात हो रही है। यहाँ से प्लीज़ ये लोग ये ना सोचें कि ये अर्थ जो है या ग्लोब जो है उसके इर्द गिर्द कोई कौमें हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ये कौन सी ज़मीन की बात हो रही है? ये जो होली नेशन है या पाक जो वादे की ज़मीन है, इसराइल की जो बाउंड्रीज़ हैं, इसके इर्द गिर्द जो कौमें हैं, क्योंकि हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट वीक में हमने ये देखा था कि मोस्ट प्रोबेबली दे माइट बी अ डिफरेंट डिवीज़न ऑफ बाउंड्रीज़, और जो ज़मीन के ऊपर कौमें हैं, जैसे हम देखते हैं कि आजकल के नक्शे हैं, रशिया एक टाइम पे USSR था, फिर कितने, जैसे आपने बताया कि कितने उसमें कंट्रीज़ बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, हिंद जो था वो एक ही जगह थी, और अब उसमें 7 नेशंस हैं जिनको सार्क कहा जाता है, और भी इस तरह के डिवीजन्स हम देखते हैं। मिडल ईस्ट का इलाका सारा एक ही था। तो ये जो कौमें हैं ये वो तमाम कौमें हैं जो जिनको जेंटाइल्स कहा गया, जिनके लिए माजूज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मेगॉग। लेकिन और जूज जो है वो पर्सन है जो कि उनका हेड था। अब यही चीज़ जो है हमें हिस्कियल 38 में मिलती है, लेकिन वहाँ पर फ़र्क सिचुएशन है। वहाँ पर जूज और माजूज का मतलब वो आजकल की जो बाउंड्री डिविजन्स हैं कौमों के वाले से, उनके मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि सारा कुछ चेंज हो चुका है, तो फ़र्क है। तो अगर आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा उसको देख सकते हैं, हिस्कियल 38 को। बिल्कुल, हिस्कियल 38 को भी देखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर उससे भी आप पीछे चले जाएं तो आपको पता है कि माजूज जो था वो नूह का जो है वो पोता था। बिल्कुल। और जो वो पोता था उसका हाम की औलाद में से था, और वो जो था वो एक बहुत बड़ा सरदार बना, और वो बहुत बड़ा बादशाह बना, और वो बहुत बड़ी उसने सल्तनत अपनी बढ़ा ली थी जी। तो वहाँ भी उसका जिक्र है। इसलिए अगर हम पुराने अहद की ये बातें अब जो हो रही हैं, ये जो जिक्र है, जैसे आपने बड़ा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब जिक्र आगे का हो रहा है, और ये आगे जो डिविजन्स हैं इसमें आप देखें कि ये बाउंड्रीज जो मौजूदा बाउंड्रीज हैं, ये अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं तो ये डिफरेंट बाउंड्रीज थी। उस वक्त के मुल्कों को डिवाइड हो गया, कईयों ने एक दूसरे पे हुकूमतें कब्जे कर लिए और सरहदें बदलती गई, कहीं आज़ादियाँ हुई, जैसे हिंदुस्तान को आज़ादी जब हुई तो पाकिस्तान और इंडिया बन गया। लेकिन ये हदें वो हदें नहीं हैं जो खुदा की तरफ से थी या खुदा की तरफ से बनाई गई। सो इसलिए जो ये वक्त आएगा जिसका जिक्र यहाँ पे आ रहा है, और ये ख़ास तौर पे जो शुमाली इसराइल के इलाके का बड़ा जिक्र है, ये इसमें उस वक्त के जो आज का रशिया है ये उसमें भी आता है सारा। तो ये बहुत सी डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं। और जो ख़ास तौर पे हम ये भी बात देखते हैं कि इसको जैसे आपने कहा डैनियल 38 में, इवन 39 में भी है, इसको आप उस पर से ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर क्विकली बता देता हूँ। हिस्कियल 38 में प्रोफेसी है जो कि आजकल के दौर की है, ये एंटी क्राइस्ट एंड प्री जो 1000 ईयर्स किंगडम है, ये जो ट्रिबुलेशन टाइम की बात हो रही है, इस वक्त होगा। लिखा है कि जूज की तरफ, जो कि पर्सन है जो एंटी क्राइस्ट है, जो माजूज की सरजमीन का है, और रूश और मशक और तूबल का फरमारवा है। ये रशिया और जो जॉर्जिया के एरिया और टर्की का जो एरिया है, ये उसकी बात हो रही है। और फिर लिखा है कि रूश और मशक और तूबल के फरमारवा ए जूज,
اور پھر لکھے کہ اس کے ساتھ فارس جو کہ ایران ہے، کوش جو کہ سوڈان اور ایتھیوپیا کا علاقہ ہے، اور فوت اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ مصر اور الجیریا وغیرہ کا یعنی ناردرن افریقہ کا ہے، اور جمر اور لشکر اور اہل تجرمہ یہ سب جو ہے یہ عرب نیشنز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ یعنی کہ جو آج کل کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو اینڈ پہ جو بات ہو رہی ہے 1000 سال کے بعد، چونکہ اب نیشنز چونکہ چینج ہو گئی ہیں، تو یہاں پر لفظ ماجوج جو ہے یا میگوگ ہے، اس سے ہمیں لفظ جینٹائلز دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وی آر ناٹ شیور کہ وہ باؤنڈریز کے ہیں۔ سو وی کین پریٹی مچ سے لکھے نا کہ وہ جو زمین کی چاروں طرف ہوں گے، یعنی اسرائیل کی زمین کے چاروں طرف کی جو جینٹائل نیشنز ہیں، موسٹ پروبیبلی میرا جو ذہن کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ جوج اگر آیا، he might raise again a look like of اینٹی کرائسٹ میں بھی، جیسے وہ اینٹی کرائسٹ پہلے کھڑا ہوا تھا 1000 سال کی بادشاہی سے پہلے، تو یہاں پر پھر ابلیس ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے لیڈر کو کھڑا کر دے، کیونکہ لفظ جوج آیا ہے۔ سو دیٹ مینس کہ 1000 سال کے بعد بھی جو وہ جہاں پر ایماندار تھے غیر جلالی بدن والے، ان میں سے بھی کسی بندے کو وہ اپنے چکر میں استعمال کر لے اور ایک ایسا ہی بڑا کوئی لیڈر کھڑا کر لے جو اگینسٹ ہو خدا کے۔ اور تحسین میں خاص طور پہ اس بات کو کہوں گا جو آپ نے کہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ابلیس جو ہے وہ ایک اسپرچل اسپرٹ ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا نا، وہ نظر نہیں ہے، اس کو ایک جسم چاہیے ہی چاہیے ہے۔ وہ ابلیس آتا ہی اس وقت ہے کسی میں بھی جن کو ہم کہتے ہیں اس میں بدرو آ گئی تو وہ کسی جسم میں ہی آتا ہے۔ اور وہ جب دنیا کی فائٹ بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے جو پچھلے پروگراموں میں کہ اس نے ایک ون ورڈ گورنمنٹ بنائی، پہلے ون ورڈ ریلیجن بنایا، اس کا نیچرلی کسی کو ہیڈ بنایا، ایک ون ورڈ گورنمنٹ بنائی، اس کا کسی کو ہیڈ بنایا۔ تو اب بھی جب یہ ساری چاروں طرف سے پھر سے اکٹھا کرے گا لوگوں کو، کہ یہ لوگ ایک جگہ تو نہیں ہیں، گو کہ یہ حکومت یروشلم سے جاری ساری ہے 1000 سالہ بادشاہ، لیکن پوری دنیا میں ہے، اور یہ پوری دنیا میں سے اکٹھا کرے گا۔ اور یہ کیسے کرے گا، یہ اب اس کا فن ہے اس کے پاس کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر انسان تو ویسے ہی گناہ کی لذت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو بیچ میں لا کے اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو۔ لیکن جلالی بدن والوں کو نہیں کر پائے گا۔ یہ جو غیر جلالی والے ہیں ان میں سے کسی کو کھڑا کرے گا، جو اس میں سے جو نئے پیدا ہوں گے لوگ، جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں آگے، جو ایماندار نہیں ہوں گے، اب جو ایماندار تھے وہ تو ایماندار ہیں، وہ تو خداوند کے ایمان کی وجہ سے ان کی نسلیں جو ہیں ان کو یہ گمراہ کر کے ان میں سے یہ پھر اکٹھا کرے گا، پھر لائے گا اور پھر مروائے گا ایک جوج، پھر یعنی کہ ایک اور اینٹی کرائسٹ۔ سو یوں سمجھیں کہ ریوائزڈ اینٹی کرائسٹ ہے، لیکن اس کا زیادہ ذکر اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ بڑا شارٹ لیوڈ سا ٹائم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے اور ان کا شمار سمندر کی ریت کی مانند ہوگا۔ اگین دے ول بی لائک ان گنت۔ پہلے اس نے یہاں پر اگین کمپیریزن دیکھے، اس نے 200 کروڑ کی آرمی یعنی 20 کروڑ کی آرمی 200 ملین کی، تو یہاں پر لکھا ان گنت۔ دیٹ مینس کہ وہ کہے گا کہ جی بس اب ایک لاسٹ میرے پاس شاید چانس ہے کہ میں ان کو اوورٹیک کر لوں، جو کہ خام خیالی ہے شیطان کی، اور ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آگے ہم چل سکتے ہیں 9ویں آیت میں، جی آپ کریں۔ لکھا ہے کہ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ اچھا، یہاں جو میرا ایک سوال جب میں اس کو بیٹھا سوچ رہا تھا تو ایک سوال اس وقت میرے پھر سے ذہن میں اٹھا، اور ظاہر ہے یہ لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ خدا کیوں ایسا ہونے دے رہا ہے؟ جب اس کو ایک دفعہ ڈالا تھا تو ادھر جب 1000 سال کی باندھا تھا اسی وقت ختم کر دیتا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا کا ایک مقصد ہے، پلان ہے، اور اس لیے اب خدا اس کو کرنے دے رہا ہے، ہونے دے رہا ہے، ایسا کرنے دے رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جب یہ ایماندار جتنے ابھی زمین پہ ہیں، باقی تو جلالی بدن میں چلے گئے، جلالی ہو گئے، لیکن ان کو ابھی اس سونے کو جیسے کیا جاتا ہے نا کٹالی میں ڈال کے، وہ کہتے ہیں کہ خالص کیا جاتا ہے، خدا ان ایمانداروں کو بھی ابھی وقت دے رہا ہے کہ وہ خالص ہو جائیں، تاکہ وہ اس نہ صرف جلالی بدن کو حاصل کریں بلکہ اس بڑی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ دیکھیں اب اس آسمان کی بادشاہی میں تو ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا، 1000 سالہ بادشاہت میں تو کہ آزاد مرضی ابھی ہے، تو یہ ہوں گے وہاں پھر وہ جلالی بدن والے جو ہیں پرفیکٹ کاملیت تک جو پہنچ چکے ہیں وہی جائیں گے۔ اور اس لیے خدا یہ ہونے دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کے وہ کہتے ہیں نا ذہن میں فطور ہو، یا جس کے ذہن میں یہ ابلیس فطور ڈالنے میں کامیاب ہو جائے،
وہ خدا کے لائق نہیں ہے. اس کو خدا چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کے نکل جائے وہاں سے, کیونکہ خدا نے بار بار موقع دیے, جی بار بار. آپ اگر دیکھیں باغ عدن سے لے کے کہاں تک راستوں میں چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے نبی انبیاء بڑے آئے. یسوع مسیح کا آنا, صلیب پہ اپنی جان دے دینا, بڑے بڑے کام کر کے دکھا دینا, معجزوں کر کے, بیماروں کو اچھا کر کے, مردوں کو زندہ کر کے, اور پھر انہیں آسمان کی بادشاہی کی تعلیم. اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ متی کی انجیل اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. انجیل جو گاسپل آف میتھیو جو ہے وہ ساری تعلیم آسمان کی بادشاہی کی دیتی ہے. اور اب آسمان کی بادشاہی کے لیے خاص طور پہ یہ جو تیار کیے جا رہے ہیں لوگ, ان میں سے جو زمین پہ ہیں ان کا بھی سونے کی طرح جو ہے ان کو خالص کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے چاندی کو کٹھالی میں وہ تایا جاتا ہے سونے کو. اور ایک اور بھی ریزن, آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا میں جسارت کروں گا دینے کی, کہ بائبل بتاتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ غلام بنتا ہے. تو کیونکہ یہ لوگ آزاد مرضی کی وجہ سے گناہ کر پائیں گے یا کر چکے ہوں گے, تو اس وجہ سے ایک لیگل رائٹ بھی ہوگا شیطان کے پاس. اگین تو پاور کہاں سے آتی ہے شیطان کو, کہاں سے ملتے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے اس کو رائٹ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیگل. تو یہاں پر یہی جو ہے وہ سین ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کی جو آزمائش مقصود ہے وہاں پر خدا ایک دفعہ, یعنی کہ دے نیڈ ٹو ارن دیٹ کائنڈ آف, کہہ لیں کہ وہ دکھانا چاہیے. جیسے باقی ایماندار 1000 سال بادشاہ سے پہلے جو تھے وہ بھی تو مصیبتوں کو دیکھا, انہوں نے جانیں قربان کی اور سب کچھ کیا. تو یہی یہاں پر یہ بھی جو ہے وہ ہمیں. اور دوسری اس میں خاص طور پہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے, دس از کالڈ دا رائچس کنگڈم. یہ بالکل ایک ایماندار حاکم ہے اوپر, یسوع مسیح ہے. ایماندار لوگ وہاں پہ ہیں, کوئی وہاں پہ دو نمبری نہیں ہے, کوئی وہاں پہ رشوت ستانی نہیں ہے, کوئی وہاں پہ وہ گناہ کا پرچار نہیں ہے, ابلیس وہاں نہیں ہے, نہیں نہ ہوتے ہوئے, اور خدا کی طرف سے ان کو سب کچھ مہیا کیا جا رہا ہے, آئیڈیل سچویشن دی گئی ہے. اور اگر اس میں رہتے ہوئے بھی خدا کا کوئی منکر ہوتا ہے جو کہ ایک انسانی فطرت میں ہے, تو خدا نہیں چاہتا کہ ایسی فطرت والا شخص جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. اس لیے بھی یہ ضروری ہے. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں ابلیس کو یہ موقع پھر سے ایک دفعہ دیا گیا. ابلیس کو یہ موقع دیا ہی اسی لیے گیا کہ وہ اب نکلے اور جمع کر لے پھر جتنے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, جتنے اس کے راہ پہ چل پڑتے ہیں, اور پھر ان کو وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالے. سو یہ مطلب دے ہیو نو رائٹ ٹو اسٹے. میں کہوں گا جو خدا کے خلاف چلتے ہیں, اور ملینیم کنگڈم میں جو ایسے ہوں گے ڈیولپ, ان کو خدا نکالنا چاہتا ہے پھر وہاں سے. یہاں پر ایڈ یہ کیا جا سکتا ہے, یہ جو ٹرم ہے مقدسوں کی لشکرگاہ, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دا کیمپ آف رائچس, یہ جو ہے مقدسین کی لشکرگاہ, بیسیکلی قوم اس سب جلالی بدن والوں کو کہا گیا. اس میں جو ماجوج کو کہا گیا ہے یہ بیسیکلی غیر جلالی بدن والے لوگ ہیں, غیر قوم. اور جو یہاں پر جو کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی پہلی جو سیکنڈ کمنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو مردوں میں سے جی اٹھے, جنہوں نے ہوا میں اڑ کر استقبال کیا, جنہوں نے مخالف مسیح کے دور کے پہلے سے کلیسیا کا حصہ تھے, اور یہ سب کچھ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہیں, اور وہ گاڈلی باڈیز میں وہ 1000 ایئرس تک زندہ ہی ہیں, اور ان کو مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا. عزیز شہر یروشلم کو کہا گیا ہے, یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اور لکھا ہے کہ ان چیزوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. دیٹ مینس کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے یہ, کیونکہ ان گنت لوگوں کو چڑھا کر لے آئے گا, اور سمجھے گا ملینز اینڈ ملینز ہیں. اس میں جو ذکر آتا ہے کہ ملینز اینڈ ملینز ریت کی مانند کا ذکر ہے, اور یقیناً یہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں پہلے 1000 سال کے لیے اب باندھا جا چکا ہوں. میرے وہ دو جو ساتھی تھے, ان ہولی ٹرنیٹی کے دو ساتھی, جو وہ جھوٹا نبی اور جو مخالف مسیح ہیں, وہ پہلے ہی وہاں پہ ڈالے جا چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے نہیں آئے گا, یہ اس کو پتا کہ اب میرے پاس اور کوئی رہ نہیں ہے. اور وہ جو اس کا ڈسیپشن ہے, جو گمراہی وہ کر کے لائے گا, وہ سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ وہ کہے گا کہ آؤ مل کے ہم تباہ کریں, دیکھیں میرے میں اتنی طاقت تھی کہ میں پھر سے آزاد ہو گیا ہوں.
تو یہ ڈسیپشن اس کا ہوگا کہ وہ یہ ڈسیپٹ کرے گا کہ دیکھو میں باندھنے کے بعد یہ مجھ میں طاقت تھی, میں خدا پہ حاوی آ کے, جھوٹ اس نے بولنا ہے نا, میں آ چکا ہوں اور اب آؤ مل کے خدا کو ختم کر دیں. تو یہ بگیسٹ ڈسیپشن دے کے وہ گمراہ کر کے لائے گا اور یہاں سے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے, جو آگے ہم دیکھیں گے. آپ اس کو ختم کیجیے. آپ کو بالکل. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمیں پرائڈ نظر آتا ہے ابلیس میں, کیونکہ ہی از سو پراؤڈ ٹو ایڈمٹ کہ وہ کتنی دفعہ آلریڈی اس پوائنٹ پہ ڈیفیٹ ہو چکا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں نفرت نظر آتی ہے ابلیس میں, جو کہ یسوع مسیح ناصری سے نفرت کرتا ہے, کنگ اور خدا کا بیٹا جو ہے اس سے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈمنس نظر آتی ہے, بے وقوفی نظر آتی ہے, کیونکہ ذہن یا تو اس کا بند ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دیر اتنا کچھ کروا لیا اس نے اپنے آپ کے ساتھ, قید بھی رہا, تو پھر آزاد ہو کے تو پھر اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اس دفعہ جو ہے وہ بیٹے کے بجائے باپ جو ہے وہ ایکٹ کرے گا, کیونکہ سیکنڈ کمنگ پہ 1000 سال کے شروع میں جب ہوا تھا بیٹے نے کمانڈ کی تھی, اور یہاں پر بیٹا جو ہے وہ obviously زمین پر ہیں خداوند, اور باقی نبی بھی ہیں, اتنے بڑے بڑے نبی ساتھ ہوں گے, لیکن آسمان سے آگ نازل ہوگی. دیٹ مینس کہ باپ جو ہے وہ انٹروین کرے گا, اور باپ ایک دم. اور یہ اگین وہی سیکنڈز والا چکر ہے, جیسے یسوع کے کہنے سے ایک ہی سیکنڈ میں سارے مر گئے تھے, یہاں پر بھی ایک دم آسمان سے نازل ہوئی آگ اور کھا گئی ان سب کو, کھا گئی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہم اس کو یہ خاتمے کی بات تو آپ نے کی ہے, لیکن ایک سوال اور ہے جو بہت سے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے. میں نے اس کو اس لیے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت صرف ایمانداروں کی تھی, ابلیس کیسے اس میں داخل ہوگا, کیسے اس میں وہ داخل ہوگا, جیسے باغیدن میں داخل. ہاں یہی میں اس پہ آنا چاہتا تھا کہ اس کو اس وقت کسی بھی غیر ایماندار کو اختیار نہیں تھا, بلکہ غیر ایماندار تو ویسے ہی ختم کر دیے گئے تھے اس وقت, کیونکہ وہ جو خاتمہ کیا گیا تھا تو اس میں سارے جو تھے مخالف مسیح غیر ایماندار ہر کو ختم کر دیے گئے, ایماندار ہی بچے تھے. لیکن کیونکہ اب غیر ایماندار اس 1000 سال میں پیدا ہو چکے ہیں, جو آگے اولادیں پیدا ہوئی ہیں, اس لیے اس کو گناہ بھی وہ کرے. بالکل, اور وہ گناہ میں بھی چلے گئے ہیں, وہ اپنی فری ول کو, اپنی آزادی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور اس لیے ابلیس کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ اب پھر سے اس میں داخل ہو سکے, اور وہ خدا نے اس کو الاؤ کیا ہے, خدا نے اس کو چھوڑا ہے, خدا نے اس کو آزاد کیا ہے. خدا کے فرشتہ نہیں اس کو چین کیا تھا, اس کو باندھا تھا, اور اب خدا ہی اسے جو ہے کرے گا. میں کل دیکھ رہا تھا, تھوڑا سا میں نے اس کو زیادہ نہیں دے سکا, اور پروگرام اس کے اوپر ہم دیکھ کے اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کا کچھ بیان ایسا آ رہا تھا کہ ابلیس کی توبہ, ابلیس کی توبہ کے اوپر, لیکن ہم آج اس کو نہیں ہم ڈسکس کرتے, ہم کسی دن اور کریں گے. ہم آج اور بھی ایک سوال آ رہا ہے, ہم اس کو کوئکلی 1-2 منٹ میں کریں گے, کیونکہ ہم اس پہ لمبی بات نہیں کریں گے. ہم نے اس کے اوپر پروگرام پہلے کیے ہوئے ہیں. قربانی کے تعلق سے وہ سوال ایک آیا ہے ہمارے بھائی کا, جو ہیں حنان, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بیان کیجئے کہ, اور قربانی کے تعلق سے کہ آگے قربانی کی عید آ رہی ہے تو کیا یہ کھانی چاہیے کلام کے مطابق. بالکل ہمارا کلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی کے بعد کوئی اور قربانی نہیں, اور جو شیاطین کی قربانی یا کوئی دوسری قربانیاں ہیں اگر ان کو کھایا جاتا ہے, تو میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ کلام میں بڑے واضح طور پہ, اگر آپ ہمارے ایمان کا سفر پر اس پہ پروگرام کی آپ اس پہ پیج پہ چلے جائیں, آپ کو پیچھے پروگرام اس پہ ملیں گے جو ہم نے اس پہ خاص کیے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے کیے ہوئے ہیں. ہمارے ایمانداروں کو, مسیحوں کو قربانی جو ہے وہ کسی طرح بھی اس میں شامل نہیں ہونا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ اس میں, بہت غریب لوگ بھی اب ان کے یہ ذہن کھل چکے ہیں, وہ شامل نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ میں پچھلے ہفتے ایک پروگرام اور بھی دیکھ رہا تھا, علماء نے بھی یہ کہا ہے
کہ قربانی کا گوشت، مسلمان علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے غیر مسلمانوں کو دیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک بات آ گئی ہے. ہمارا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی کے بعد کوئی اور قربانی کو ہم نہیں مانتے، ہمارے اوپر جائز نہیں ہے، لاگو نہیں ہے، اور ہمارے کلام اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. صاف سی جو سیدھی سی بات ہے. اس لیے ہمیں اس کو کسی طور پہ بھی نہیں چلنا. ہم اپنے سبجیکٹ پہ رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ آپ تھوڑا سا مزید اس کو ذرا دیکھنا چاہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آگے بالکل آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں جو دیکھیں جو نویں آیت آپ نے پڑھی تھی اس کو اگر آپ پڑھ دیں تو اس کو ہم تھوڑا سا مکاشفہ میں سے تو ہم دیکھیں ذرا اس کو تھوڑا سا، یا میں پڑھ دیتا ہوں. کرنا چاہتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگار عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اور یہ دیکھیں اس کو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آسمان سے آگ نازل ہونا، اور یہ آگ بہت سی جگہوں پہ آپ کو بائبل مقدس میں ملے گی کہ نازل ہوتی رہی ہے. یہ آگ سدوم اور عمورہ پہ بھی نازل ہوئی تھی جب وہاں گناہ بہت بڑھ گیا تھا، اور وہ آج بھی وہ وہاں پہ جگہ ساری لوگوں کو نظر آتی ہے، اور وہ ان کی زمین بھی وہاں پہ کالی ہے. ابھی تک بہت سے علاقہ ایسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو جب وہ ایک طرف بال کے پجاری اور بال کے نبی تھے اور ایک طرف ایلیا تھا، تو اس وقت بھی خدا کی آسمان سے آگ آئی تھی. اس نے ساری قربانیوں کو جو ہے اس نے بھسم کر دیا، اور پھر ایلیا نے سب کو قتل کیا تھا، نبیوں کو. اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ پڑھ دو، ان کو قتل کر دو. تو خدا کی اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس کو آپ بھی شاید بیان کر سکتے ہیں. تو خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ایک چٹکی بھر میں کائنات کو بنا سکتا ہے، کائنات کے اتنے بڑے بڑے گیلیکسیز کو بنا سکتا ہے، نظام شمسی کو بنا سکتا ہے، دن اور رات اور ساری چیزیں اپنے وقت پہ چلتی ہیں، موسم چلتے ہیں، سب کچھ، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے ایک بہت بڑا چیلنج، خدا نے جب اس کے سامنے یہ نظر آئے گا اسے کہ ابلیس ایک بہت بڑا چیلنج لے کے آ رہا ہے، تو پھر وہ اپنا آخری جو اس پہ دس ول بی، وہ کہتے ہیں نا آخری حملہ، آخری وار، اور اس کی ایک دم سب فوج میں جتنے بھی غیر مسیح پہ ایمان نہ لانے والے لوگ وہ جو اس کے ساتھ اکٹھے ہیں، وہ سارے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اور 10ویں آیت میں خاص طور پہ، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں پہ وہ حیوان اور جھوٹا نبی، اور وہ رات دن جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. اب یہ وہ حالت ہے جہاں پہ ابدالآباد، ہمیشہ کے لیے ابلیس کا خاتمہ، اس کی انہولی ٹرینٹی کا خاتمہ، وہ بالکل خاتمہ ہو نظر آتا ہے، کلیئر کٹ نظر آتا ہے. آگ اور گندک کی جھیل، اس کا دیکھیں یہ برمسٹون فائر جو ہے، یہ بہت ہی، یہ گندک جو ہے آگ کو بہت تیز کر دیتی ہے. یہ اس کا جو خاصہ ہے وہ یہ گندک کا یہ ہے کہ آگ کو بہت زیادہ بھڑکا دیتی ہے، تیز کر دیتی ہے. اور وہاں پہ دھماکے جتنے بھی یہ بارود وغیرہ اس میں گندک سلفر یوز ہوتی ہے، یہ سلفر یوز ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کو بہت، اور یہ چیز میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو جہنم ہے وہ ایک سیپریٹ پلیس ہے جو عالم ارواح کا حصہ تھا، کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ عالم ارواح بھی آگ کی جھیل میں ڈالے گے. آگ کی جھیل جو ہے یہ ایک فرق جگہ ہے، یہ اینڈ والی جگہ ہے. جہنم سمجھے کہ ایک ٹیمپریری عذاب ہے، اور یہ آگ اور گندک کی جھیل یہ نیکسٹ ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ دل دہلا دینے والی اور خوشی کی بات. اب دل دہلانے والی بات میں مجھے ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں جیسے ابلیس کا آغاز ہم نے ڈسکس کیا تھا، تھوڑا ایونجلسٹک میں ہونا چاہ رہا ہوں کہ ابلیس کا آغاز ڈسکس کیا ہے، اس کو بنایا کس مقصد کے لیے گیا تھا، اور اس کا انجام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہی چیز پھر متی کی انجیل میں بھی دیکھیں، اس کی 25ویں آیت میں، اور اس کے ہم 25ویں چیپٹر کی 25ویں باب کی 41ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سو جب ابلیس گرا اور اس کے فرشتے گرائے گئے، ان کے لیے جہنم اور یہ سارا کچھ بنایا گیا. لیکن
دکھ اور دل دلانے والی کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بنائے جانے کا مقصد کچھ اور تھا. ائزایا میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں, ہم اس کے ساتھ چلیں, اس کی حضوری میں رہیں. آدم کو اس لیے بنایا تھا خدا نے کہ وہ باغ میں اس کے ساتھ رہے, لیکن بہت سو کا انجام اس آگ اور گندک کی جھیل میں ہونے والا ہے, جو کہ واقعی دل دہلانے والی بات ہے. اگین وہی بات ہے, خدا نہیں چاہتا انسانوں کو. بہت سے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ خدا کتنا کروول ہے, وہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے. نہیں, ہم اپنے آپ کو, انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا, خدا تو کسی کو نہیں ڈالا. خدا نے تو یہ جہنم ابلیس کے لیے بنائی. دیکھیں اب وہ یہ آپ کی بات جو ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں تو چلو انسان اپنے بہکاوے سے آ کے ہر طرح کا گناہ, غلطیاں, خطائیں کرتا رہا, اور پھر جب خدا بار بار کہتا رہا وہ نہیں مانتے رہے. لیکن اب یہاں پہ آپ ظلم دیکھیں کہ 1000 سالہ بادشاہت میں پرامن زندگی ہے, ہر چیز خدا مہیا کر رہا ہے, یسوع مسیح تخت پہ موجود ہے, ایمانداری ہے, دیانتداری ہے, عدالت صداقت سے ہو رہی ہے, کوئی ناانصافی نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے. اور پھر بھی انسان اگر باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی ہم خدا کو ہی مجرم ٹھہرائیں گے اس بات کا. خدا کے کلام میں رومیو 8 باب اس کی 7ویں آیت کہتی ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. انسان کے اندر جسمانی نیت ہے, جب تک روحانی نیت میں وہ نہیں چلا جاتا, روحانیت میں نہیں آگے بڑھتا, روح سے پیدا نہیں ہوتا, یسوع مسیح کے لہو سے دھل نہیں جاتا, پاک روح حاصل خدا کا نہیں کر لیتا, وہ جسمانی نیت اس کی دشمن رہے گی. اور آگے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں اسی یوحنا کا 8 باب اور اس کی 49 آیت میں 39 آیت میں لکھا ہوا ہے 39 میں, یسوع نے جواب میں ان سے کہا, اب یہ اور کوئی نہیں, یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, یسوع مسیح مخاطب ہیں. یسوع نے ان سے جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. انسان غلامی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, گناہ کے میں لذت پا کے وہ غلام بنتا چلا جاتا ہے, غلامی میں دھستا چلا جاتا ہے. اور ابلیس تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ غلام بنائے. خدا چاہتا ہے کہ آزاد بنائے. یہاں لکھا ہوا ہے 36ویں آیت میں اسی 8ویں باب کی یوحنا کی انجیل کی, بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے, تم واقعی آزاد ہوگے. تو بیٹا جب تک آزاد نہیں کرتا, یسوع مسیح ناصری جو انسانی شکل میں دنیا میں ابن آدم آیا اور بیٹے کی شکل میں وہ آیا, وہی آزاد کرے گا, وہی آزاد کرتا ہے. اور جب وہ آزاد کر دیتا ہے تو کوئی بھی اس آزادی کو چھین نہیں سکتا. اور لکھا ہے کلام مقدس میں, اگر ہم 9ویں بات اس آیت میں جیسے ہم نے دیکھا ہے, اور وہ تمام زمین میں جو جب پھیل جائیں گے تو ان کا گمراہ کرنے والا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اس کا ڈالا جانا ہی اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا, وہ ان کو روح سے پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ جو لوگ روح کے خلاف برتے ہیں, اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو روح کے خلاف بات کرے گا وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. اور جو جسمانی ہے, کلام کہتا ہے, وہ جسم کی خواہش میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہیں وہ روحانی خواہشوں میں رہتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور میرے ناظرین کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ روح سے پیدا ہوں, یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس طور پہ آگے بڑھیں جیسے اس کا کلام کہتا ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. جی بالکل. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انجام سب کلیئر لکھا ہوا ہے, ابلیس کا بھی, ان تمام لوگوں کا بھی جو اس کو ماننا چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں کاش پتہ ہوتا. ہاں, جہنم میں جا کے لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ وہ کاش ہمیں کو بتا دیتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ, اور ایک چیز جو دیکھیں, جیسے خداوند نے کہا تھا نا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. سو کثرت سے میرا جو ہے انفنشیبل ایٹرنل لائف, عبد الاباد زندگی, کیونکہ وہ خود ابدی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے اس کے ساتھ اس ابدیت میں چلے جائیں, اس ایٹرنٹی میں چلے جائیں. لیکن آن دی ادر سائڈ عذاب بھی عبد الاباد ہے,
وہ بھی ایٹرنٹی ہے. دیر از نو وے آؤٹ. یہ نہیں ہے کہ جی یہ جب آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا اور اس میں سے تھوڑی دیر بعد پھر 1000 2000 4000 سال 10,000 سال بعد کو نکال لیں گے. ہاں جی ہونے دسو. نہیں، یہ 10ویں آیت بڑا کلیئرلی یہی کہہ رہی ہے. اس کے بعد اینڈنگ ہے، پھر بالکل جو ہے وہ بالکل اینڈ کر دیا گیا. اور اب جو ہے ابلیس اور اس کے ساتھ حیوان اور جھوٹا نبی اور اس کے لشکر وغیرہ سارا کچھ آلریڈی وہ تمام لوگ بھی ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری عدالت کی گئی، موت جو ایک بہت بڑا دشمن ہے، ڈیتھ جو ہے وہ بھی ایک فالن اینجل ہے، اس کو بھی ڈال دیا گیا، عالم ارواح کو بھی ڈال دیا گیا. اور وہ غیر ایماندار تمام جتنے ناقص تھے وہ تمام روحوں کو. اور یہ جو یہ چیز میں تھوڑا سا پہلے بھی ایک دفعہ بتا رہا کہ ابدی بدن سب کو ملے گا، جلالی بدن ایمانداروں کو ملے گا. یعنی جلالی پلس ابدی. لیکن ابدی بدن جو ہے ایک ڈفرینٹ جو ریزریکٹڈ باڈی ہے جو کہ روح کے اوپر ملبس کیا جائے گا تاکہ وہ فیل کر سکے اس پین کو. ان کا بدن بھی ابدی ہے، غیر ایمانداروں کا، لیکن جلالی نہیں ہے. یہ جو ابدی طور پہ جلیں گے، جو ابدی طور پہ گندگ، ان کا بدن بھی تو ابدی ہے نا، اس لیے کہ وہ جلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اور یہاں پہ سائنس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فارمولا فیل ہو جاتا ہے، جو اگلے میں باپ میں ہم جا کے کریں گے، کیونکہ اگلے باپ میں نہیں، اگلی آیات میں بڑا خوبصورت ہے ایک نیا ویژن یوحنا عارف کو ملتا ہے، اس کو ہم اگلی دفعہ کریں گے. اور وہاں پہ سائنس فیل ہے، کلیئر کٹ فیل ہے، میں اس پہ بات کروں گا. ابدی بدن نہیں، ابدی اور جلالی بدن پانا ہے. ابدی تو ویسے ہی باقیوں کو بھی مل جائے گا اور وہ تکلیف کے لیے ملے گا. ہاں جی بالکل یہ صحیح ہے. اور آخری بات آپ جو بھی اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو، کہ ہم ایمان لائیں، توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. کیونکہ یہ باتیں ہم بہت آگے کی کر رہے ہیں، 1000 سال کے بعد کا جو سارا واقعہ ہے. لیکن اس سب میں سے گزرنے کے لیے جلالی بدن کو پانے کا وقت اب ہے. مسیح کی آمد سے پہلے ہم اگر اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اگر ابھی تک نہیں دی تو ابھی دیں، اور پھر خداوند سے کہیں، اقرار کریں اپنے گناہوں کا، معافی مانگیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو ہم جو ہے وہ اس 1000 سال کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اینڈ دین وی وونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آگ اور گندک کی جھیل اور یہ سب کچھ، اس میں سے ہم ایگزیمپٹ ہو جائیں گے. کہ لکھے نا ان پر دوسری موت کا مبارک ہے وہ جو غالب ہے. شروع میں لکھا تھا ان پر دوسری موت کا، یعنی کہ جو آگ اور گندک کی جھیل ہے اس کا کچھ اختیار نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور ناظرین، آپ نے کلام، جو سچائی ہے کلام کی، اس کو آپ نے دیکھا. اور پچھلی دفعہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آج دوبارہ اس کو پڑھے دیتا ہوں. یوئیل نبی کے کتاب میں لکھا ہے، 2 باب 23 آیت میں، پس ہے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شاد مانی کرو، کیونکہ میں تم کو پہلی بارش اعتدال سے بخشوں گا، اور وہی تمہارے لیے بارش، یعنی پہلی بارش اور پچھلی بارش بر وقت برسات جو ہے میں بھیجوں گا. یقیناً آپ کے لیے خداوند اپنی پہلی بارش بھیج چکا، اب وہ پچھلی بارش بھی وہ بڑے اعتدال کے ساتھ بھیجے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ابلیس کا خاتمہ ہو چکا ہے، جب ہم نے دیکھا اس مکاشفہ میں کہ جب ابلیس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک نئی دنیا میں، ایک نئے جلال میں، ایک نئی خداوند کی قوت میں آگے بڑھیں گے. ہم اس کو اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ خدا ہمارے لیے ایک بڑا اور عجیب کام، اور پچھلی بارش ایک عجیب طریقے سے انسانوں پہ، ایمانداروں پہ، جو ہے جلالی بدن والوں پہ ہوگی، اور کیسے ہم خدا کے حضور میں اس دنیا سے ٹرانسفر کیے جائیں گے. اس دنیا سے 1000 سالہ بادشاہت میں جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ جلالی بدن کے ساتھ آئے، چاہے وہ ایماندار اب جلالی بدن میں شامل ہو جائیں گے، وہ سب ایک بڑے جلال میں خداوند کے حاضر کیے جائیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ خدا ایک بڑا کام جو کر رہا ہے اس کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. آپ آج کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے آج خدا کا کلام موجود ہے. کیا آپ وہی جو کچھ آپ کو سمجھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، وہی اسی پہ چلنا چاہتے ہیں،
या आप उस सच्चाई को जो आपके सामने बाइबल मुकद्दस के वसीला से और यीशु मसीह ने खुद आकर बयान कर दी, वो सच्चाई जब आपके सामने रख दी गई, और कलाम मुकद्दस किसी एक शख्स की बात नहीं करता, यहाँ तो हज़ारों सालों से सैकड़ों नबियों ने ये जो है पेशनगोइयाँ की, और वो पेशनगोइयाँ हमने पूरी होती देखी हैं, पूरी होती आई हैं, और अब पूरी होती आगे भी नज़र आ रही हैं। मुकाशफा में भी वो सारा कुछ नज़र आ रहा है, इस किताब बुक ऑफ रेवलेशन में भी, कि कैसे वो सारी पेशनगोइयाँ जो नबियों के वसीला से हुई वो खुदा पूरी कर रहा है, और इब्लीस का कैसे वो ख़ात्मा कर दिया उसने, करेगा वो। लेकिन क्या आज भी आप उसी के पीछे चलेंगे? क्या आज भी आप उसी तौर पे इब्लीस का ही साथ देंगे, और अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए क्या आप हमेशा की हलाकत ही, जहां आग और गंधक की झील में अब्दुल्लाबाद जलना है, वही इंतखाब करेंगे, या आप यीशु के पीछे चलेंगे ताकि उसकी हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें? खुदावंद आपको हिकमत दे, दानाई दे, और अपने साथ चलने का फजल दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।